बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज का दिन जो गुजर गया है ये इमरान खान और पीटीआई के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था, और फिर शेख रशीद साहब के लिए भी अच्छा दिन नहीं था। और शेख रशीद साहब बेचारे 2 दिन के रिमांड पे चले गए हैं पुलिस के पास, पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं, और बड़ी कोशिश की है उन्होंने। इस पर बात करेंगे। और फिर टेरियान केस का जो पहला नतीजा है वो आ गया है, और इमरान खान साहब को कुछ जगह नहीं मिल रही, कहीं भागने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। तमाम तरफ से घेरा जो है वो तंग हो रहा है, और कानूनी स्ट्रेटजी जो है खान साहब की वो हो गई है नाकाम। वो क्यों नाकाम हुई है इस पर भी बात करेंगे। मैं कई दिनों से बात कर रहा हूँ कि जो खान साहब की मंजी ठोकने वाले तरखान है ना, वो बड़े एक्टिव हो गए हुए हैं। और आपको याद होगा कि जनवरी के आखिरी दिनों में मैंने 2 वीलाग किए थे, जिसमें मैंने ये तारीख दी थी कि 10, 11, 12 फरवरी तक ये मामला जो है खान साहब के जो रास्ते हैं वो मसदूद करने का इंतज़ाम हो जाएगा, पहरे बिठा दिए जाएंगे, और खान साहब को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और जो भोंपू हैं खान साहब के, उनके मुंह बंद करने का भी इंतज़ाम जो है वो पक्का कर लिया गया है। लेकिन इससे पहले मैं एक और स्कैंडल है जनाब परवेज़ लाही साहब का, वो बाकी तो बातें हो ही रही है ना जनाब, 25 अरब 24 अरब और फलां अरब। और फिर जो इनके सेक्रेटरी थे पंजाब असम्बली को, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया था इन्होंने मोहम्मद खान भट्टी, उनकी भी खबर मैंने दी थी कि वो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और फिर वो जिन लोगों की मौजूदगी में रिश्वत लेते थे उनमें मुनस लाई साहब का नाम भी है, और जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, इनके दामाद जो हैं अली अफजल शाही साहब, उनका नाम भी आता है। और उसी मुकदमे की बुनियाद पे अब एफआईए ने भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी वही इबारत है जो महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है, वही उसमें लिया। लेकिन साथ ही उन्होंने वो एंटी करप्शन के पास तो वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला इख्तियार नहीं है पकड़ने का, तो वो एफआईए ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है उसके तहत वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजमान वही हैं जो एंटी करप्शन वाले केस में है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक अजाफी उसमें उन्होंने लगाया है। एंटी करप्शन वाले अलग अपनी कार्रवाई करेंगे, और मनी लॉन्ड्रिंग का वो इशू जो है वो ज़ाहिर है फिर बात जो है वो सारी घूम फिर के जो परवेज़ लाही तक भी पहुंच सकती है। मुनस लाही साहब ने तो फंसना ही फंसना है उसमें, और फिर इन तक परवेज़ लाही साहब तक। और वो परवेज़ लाही साहब की मैं एक ऐसी, वो जो इन्होंने घपले किए हुए हैं बहुत सारे, कौमी खजाने को इन्होंने बाप का माल समझ के लुटाया, बल्कि बाप का माल समझ के तो लुटाया ही नहीं जाता, उसको तो बड़ा बड़ा सेंध सेंध के रखता है कि जनाब कहीं खर्चा ना जाए वो। लेकिन इन्होंने कि आपका हराम का माल समझ के, चोरी का माल समझ के उसको लुटाया इन्होंने। और दीगर जो स्कैंडल्स हैं, 24 अरब वाला एक आ गया, फलां अरब वाला एक आ गया। एक और स्कैंडल है जो मीडिया शायद ना दिखा सके या मीडिया पे खबर ना आ सके, वो स्कैंडल ये है कि इन्होंने आखिरी माह 1.5 माह में 2.5 अरब रुपए के करीब इश्तिहारात दिए अपनी पब्लिसिटी के लिए। 2.5 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए, जिसमें ज़्यादातर जो है वो टीवी चैनल्स को दिए, और अखबारात को 20% अखबारात को दिए। तो वो, और ये चलो ठीक है इश्तिहारात दे दिए, अखबारात और मीडिया तो चलते हैं बेचारा इश्तिहारात पे है। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये एक ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ज़रिए ये तमाम इश्तिहारात दिए गए। अब डीजीपीआर जो है वो महकमा, वो इस पे ज़ाहिर है वो बैठा हुआ है, अब नई टीम आ गई है, निगरान हुकूमत आ गई है, तो वो सारा देख रहे हैं, हिसाब किताब लगा रहे हैं। वो सुना है कि उन्होंने पेमेंटें रोक ली हैं, और इन्होंने तो बड़ी वारदातें डाल के गए हैं परवेज़ लाही साहब। जो ये अंधाधुंध फंड्स गुजरात को दे गए थे, ठेकेदारों को एडवांस पेमेंटें की हुई हैं उसमें इन्होंने। और फिर जो इनके कानूनी मशीर हैं आमिर सईद रां साहब, वो सेक्रेटरी रहे होंगे लाहौर हाई कोर्ट बार के, तो वो एक दौर में जब फैज़ हमीद का दौर सातूती बोलता था तो उनके पास बड़ी खबरें होती थी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल वो भी गायब हो गए हैं। वो कहते हैं जब गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए हैं, तो ज़ाहिर है उनके पास तो काफ़ी, वो लीगल एडवाइज़र इनके कानूनी मशीर वही थे, तो उनके पास तो बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो मे भी
کسی ایجنسی نے انہیں پکڑا ہو یا کسی مقدمے میں پکڑا ہو یا شاید ان پہ بھی کچھ ایسا ہی الزام ہو، تو ان کے بھائی صاحب، وہ میں نے کہا تھا نا، وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوں گے کہ جناب کوئی بندہ غائب ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا تو جناب عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور 6 مرتبہ 7 مرتبہ جناب آرڈر کر رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں پیش کرو، پونے گھنٹے میں پیش کرو. ایسا نہیں ہوگا. ان کے بھائی ہیں جناب آدم سعید راں صاحب، وہ ہم سے بھیجا کی درخواست دائر کی ہے انہوں نے، اور لاہور ہائی کورٹ نے وہ سنی ہے. تو سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی ہے. پتہ نہیں سی سی پی او کے پاس ہے بھی ہے وہ نہیں ہے، تو وہ انہوں نے بارہ رپورٹ طلب کر لی ہے. وکلا نے ایک بیان جاری کر دیا ہے ہائی کورٹ بار نے مذمتی کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ انتقامی کارروائی ہے، جیسے ہوتا ہے روٹین میں. لیکن وہ کوئی جو ہلچل وہ نہیں ہوئی. اور پھر عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ مبینہ طور پہ وہ ملک سے باہر جا رہے تھے دبئی، اور وہاں ایئرپورٹ میں وہ کہتے پکڑ لیا گیا ان کو، اور ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے 22 نومبر 2022 کا. کہتے یہ ہیں، ان کے بھائی نے ایک درخواست دی ہے متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ کو کہ ایک پرانا مقدمہ ہے 22 نومبر 2022 کا، اس میں پکڑا ہے، اور جو جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے رپورٹ مانگی ہے کہ 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں وہ، لیکن وہ نہ پیش ہوا نہ رپورٹ ہوئی. اب پتہ نہیں اس میں کیا بنا. اور وہ جو مقدمہ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کے وہ ذکر کر رہے ہیں، ان کی وہ جو بھی ان کے ساتھ سانحہ ہوا، اور جنرل باجوہ کو للکار رہے ہیں کہ باہر نکل کر دیکھو تمہاری اوقات کیا ہے. لوگ مرنے والے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یا مارنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اس طرح کا انہوں نے کہا ہوا ہے. بڑی وہ اشتعال انگیز اور نفرت انگیز وہ ان کی وہ تقریر ہے جو ایف آئی آر کے مطابق. اچھا، پچھلی دفعہ جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو کیسے رولا پڑ گیا تھا پورے ملک میں، یہ عمران ریاض ہی ہو رہی تھی جناب، لمحہ لمحہ رپورٹ. اور پھر جناب جو ان کے ساتھی تھے وہ کیسے لمحہ بلمحہ جو ہے ویڈیوز، اور ایک ہیرو کے طور پہ ان کو پیش کیا جا رہا تھا. یہ اس وقت کیا دور تھا. مریم نواز نے جو آج گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ، انہوں نے یہ بڑی زبردست ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جب یہ کہتے ہیں نا کہ 8 ماہ سے ہماری حکومت ہے یا 9 ماہ سے ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت شروع ہوتی ہے 28 نومبر کے بعد. 28 نومبر تک تو یہ جو لاڈلا ہے اس کے سرپرست موجود تھے. اب یہ کہتے پرانی ایف آئی آر ہے، یہ جو عمران ریاض والی بات کر رہے ہیں، تو بھائی اس وقت تو سرپرست موجود تھے. اس وقت جب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب لمحہ بلمحہ رپورٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ کیسے چل رہا تھا، خاص طور پہ 2-3 چینلوں نے سارا دن وہ چلایا ہی عمران ریاض کو تھا. تو اب وہ منظرنامہ نہیں ہے. سعید راں صاحب گرفتار ہوئے، وہ والا منظرنامہ نہیں ہے. اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو خیر، مریم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے جو باتیں کی ہیں اس پر آگے جا کے بات کروں گا. لیکن پہلے شیخ رشید صاحب کل بھاگے گئے تھے ہائی کورٹ، اور انہوں نے کہا جناب انہوں نے روک دیا ہے گرفتاری سے، یہ ہے وہ ہے، اور جو مجھے نوٹس کیوں دیا، نوٹس نہیں دے سکتے. تو میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں یہ کیا کہا تھا ذرا سنیے. اور جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. نوٹس ہو گیا جناب ایف آئی آر درج کیے بغیر، پہلے وہ ایف آئی آر درج کر لیں گے. میں نے کہا تھا کہ بھائی شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نوٹس کو چیلنج کیا ہے، جو طلبی کا نوٹس دیا ہے پولیس نے، آپ پارانے والوں نے، تو وہ ایف آئی آر درج کر لیں گے. اور انہوں نے کر لی. یہ میری انفارمیشن تھی کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ جو سورس ہے اتنا زیادہ رولا نہ پانا، پھر گل کھل جاتی ہے تو مسئلہ خراب ہو جاتا. تو وہ ایف آئی آر درج ہوگی، اور رات کو انہوں نے پکڑ لیا ان کو، اور جو کہتے میرے بچوں کو مارا، پتہ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، بوتلیں بھی برآمد ہو گئی ہیں، اسلحہ بھی برآمد ہو گیا ہے، اور میڈیکل کے لیے لے گئے ہیں، اور الکوہل والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس حوالے سے یہ کچھ لیت و لال سے کام لیتے رہے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے. اور یہ ان کو بڑی امید تھی جناب، پتہ نہیں ایک دن پہلے نہیں کہا تھا انہوں نے کہ میں ابھی کہوں گا تو یہ بازار بند ہو جائے گا، ابھی کہوں گا تو اتنے لوگ نکل آئیں گے، راولپنڈی چوک ہو، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہے ہیں. میں نے 1 فروری کو اپنے ویلاگ میں اس حوالے سے کیا کہا تھا یہ بھی ذرا سنیے. یہ اندر سے تو بزدل ہے نا، کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے کس نے آنا ہے. یہ وہ اپنے بندوں کو نہیں بچا پا رہے. تو شیخ رشید کے بارے میں تو بہت زیادہ محبت نہیں ہے عمران خان کے دل میں. جیسے وہ کہتے ہیں ٹھگوں کی یاری، وہ یاری تو آپس میں بھی ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کو ٹھگنے کے چکروں میں بھی ہوتے ہیں.
اس طرح کا ان کا کوئی معاملہ ہے. میں نے کہا تھا جناب شیخ رشید صاحب کو پتا ہے ان کے پیچھے کسی نے نہیں آنا، اور نہیں آئے. عمران ریاض کے پیچھے بھی نہیں آئے، عامر سعید راں کے پیچھے بھی نہیں آئے، اور شیخ رشید کے پیچھے بھی نہیں آئے. آپ دیکھ لیں فواد چودھری صاحب کے پیچھے کیسے لوگ تھے، کیا کیا ہو رہا تھا جناب. پوری جو ان کی قیادت تھی پی ٹی آئی کی وہ وہاں پہنچی ہوتی تھی. کارکنوں کا جناب ایک جمع غفیر ہوتا تھا، اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ وہی ان کے بھتیجے تجے جو ہیں وہ 2-3 بیچارے اور تھوڑے بہت کارکن ہوں گے. پولیس نے بھی ارینج جو کیا تو سمجھ رہے تھے جناب شاید بہت بڑا لیڈر پکڑی ہے، بلکہ پوری جماعت ہی پھڑی گئی نا. پاکستان عوامی لیگ جو ہے وہ تو عوامی مسلم لیگ وہ تو ہے ہی ایک بندہ، وہ تو پوری جماعت ہی پکڑی گئی. اور وہاں انہوں نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں دلتیاں ماری، پتہ نہیں کیا کیا کیا، لیکن وہ بات نہیں بنی. کبھی پولیس والوں سے جھگڑ رہے ہیں، کبھی کسی کو گالیاں دے، بڑی گالیاں بھی دی ہیں انہوں نے، وہ دکھائی نہیں جا سکتی، تو سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں. وہ انہوں نے گالیاں بھی دی ہیں رانا ثناء اللہ کو بھی، بلاول کو بھی، شہباز شریف کو بھی. لیکن بہرحال وہ اس وقت وہ اسی لیے پولیس کہہ رہی جناب یہ وہ تو ایس ایچ او کے ساتھ بھی لڑائی. جب آخری دفعہ اس کو پکڑ کے پھینکا ہے نا انہوں نے بختر بند گاڑی میں، تو ایس ایچ او نے کہا کہ تو بڑی بےزتی کر رہے ہیں، بدتمیزی. تو ظاہر ہے وہ بدتمیزی مجھے یاد آ گیا کہ وہ ویگ کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب شاید سانو موقع مل جائے کہ یہ سر دیکھ لیے اسی. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی سمے جو کچھ اور چیزیں ہیں وہ ویگ کے اندر چھپائی ہوں. وہ پاکستان میں جب یہ افغانستان سے جا رہا تھا نا رشیا، تو جنیوا مذاکرات میں ہمارے جو وزیر مملکت برائے امور خارجہ تھے زین نورانی صاحب، تو انہوں نے ہاتھ پہ ایک پٹی باندھی ہوئی تھی کہ وہاں پہنچے ہیں جناب، وہ گر گئے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ کوئی چوٹ آ گئی ہے. تو پورے مذاکرات کے دوران انہوں نے پٹی باندھی ہوئی تھی. تو وہاں ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی تھیں کہ کچھ آلات ایسے وہاں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو وائٹ ہاؤس میں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، وہاں سنا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں جناب یہ سر جی وگ لا کے دکھاؤ نا ذرا، تھوڑے سر دے اندر کچھ خفیہ آلات لوتا نہیں لائے. بہرحال یہ تو ایک مذاق کی بات ہے نا. وہ بھاگے بھوگے بڑے ہیں. 2 دن کا ریمانڈ دے دیا ہے. یہ کہتے ہیں مجھے سیاسی انتقام ہے میرے خلاف. یہ جج صاحب نے کہا جناب مقدمہ درج ہو گیا ہوا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے، تو وہ دکھائیں مصدقہ کاپی کہاں سٹے دیا ہوا، کس چیز کا سٹے ہے، آپ کی گرفتاری روکی ہے یا نہیں روکی ہے. میں نے کہا تھا انہوں نے جو طلبی روکی تھی، ایف آئی آر درج ہو سکتی تھی، وہ ہو گئی. بہرحال یہ بھی اب پتہ چل گیا نا بھائی، دوڑ اپنی وہ پی ٹی آئی والے اپنی دوڑیں لگا رہے ہیں، اور جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ اپنی دوڑیں لگا رہا ہے. عمران ریاض صاحب سب سے بڑے ان کے ہیں نا سوشل میڈیا والے ولاگر، تو وہ ظاہر ہے وہ سارے اپنے اپنے اب دوڑیں کریں گے، اور پرویز لائی صاحب اپنی دوڑیں کریں گے. اچھا، مریم نواز نے جو بات کی، ایک تو 28 نومبر والی بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے جناب. ہماری حکومت 28 نومبر سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے آپ گنتی کریں. اور پھر انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. جو کل شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ میری چھوٹی بہن ہے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گی، دل کی باتیں کروں گی. اور وہ کہتے ہیں انتقام شنتقام کا یہ رونا بات ہے، ہمیں روئی جا رہے ہیں. اگر کسی نے غلطی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو پکڑا جائے. اور ہم نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا اس لاڈلے کو، ہمارا تو انتقام شنتقام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ جو سب سے جو ان کی بات تھی، وہ جو بیانیہ جس کو لے کر چل رہی ہیں، تو وہ انہوں نے بہترین انداز میں بتا دیا کہ جناب 28 نومبر وہی باجوہ صاحب بھی تھے، فیض امیر صاحب بھی تھے، یہ سارے لوگ تھے نا. کہیں نہ کہیں سے ان کو کمک مل رہی تھی. تو ان کا 28 کے بعد جو ہے وہ ہمیں کوئی موقع ملا حکومت کرنے کا. اچھا، اب جو ہے نا خان صاحب کے لیے میں کہہ رہا ہوں برا دن. ایک تو یہ گرفتاریاں، اور ظاہر شیخ رشید بھی ان کے دستے راز انگریز میں، اور کہتے ہیں میں ان کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا، لیکن وہ تو کہتا ہے میں دستے راز ہوں. میرے مشورے جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں، اور خان صاحب مان بھی لیتا ہے میری بات، کبھی نہیں بھی مانتا. اور وہاں بھی انہوں نے کہا میں نے خان صاحب کے بیانیے کو آگے بڑھایا تھا، تو میرا بیان شیان نہیں تھا یہ. بہرحال وہ جو دفعات ہیں، وہ دفعہ بھی وہی لگی ہے جو میں نے کہا تھا 505، 2 دفعات اور بھی لگی ہیں صاحب. تو وہ خان صاحب، اب خان صاحب جو ہے ٹیرین والا کیس اور جو ان کا فارن فنڈنگ کیس ہے، ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس، دونوں میں وہ بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اچھا، وہ فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ تھی نا، وہ بھیج دی تھی حکومت کو الیکشن کمیشن نے، اور پھر اس کی بنیاد پہ ایف آئی اے نے بھی کارروائیاں شروع کر دیں، اور پھر شو کاز نوٹس ان کو دے دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے.
تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا کہ FIA بھی جناب کارروائی نہ کرے اور یہ بھیج نہیں سکتے تھے حکومت کو فلاں اور یہ. اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 رکنی جو فل بینچ تھا، چیف جسٹس صاحب اس کے جو ہیڈ تھے وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے وہ درخواست جو ان کی مسترد کر دی ہے. ان کا جناب یہ تو قبل از وقت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ابھی تو عبوری رپورٹ ہے، ابھی حتمی فیصلہ تو آنا ہے، تو آپ وہاں جائیں، شوکاز کا جواب دیں، اور اس میں کس آئینی حق کی خلاف ورزی ہوئی ہے. وہ کہتے کوئی خلاف ورزی نہیں، وہ ظاہر ہے. اور پھر جو حکومت کو بھیجنے والی بات ہے رپورٹ، وہ کہتے ہیں کہ جناب ریگولیٹر کے طور پہ وہ بھیج سکتے ہیں حکومت کو. وہ بات کی بات ہے کہ جناب آپ اگر وہ آپ کے خلاف رپورٹ آتی ہے، حتمی فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن کا، تو پھر آپ اس کو چیلنج کر لیں، یا اس اگر ریفرنس روپ بھیجتی ہے حکومت عبوری رپورٹ کی بنیاد پہ، تو اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے آپ کے. لیکن آپ کی سردست کسی حق کی، آئینی حق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، تو جائیں جناب، جا کے آپ وہاں شوکاز نوٹس کا جو ہے وہ جواب دیں. یہ ایک تو ہو گیا. فارن فنڈنگ کیس بڑی بری طرح توشہ خانہ کی طرح یہ کیس بھی ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے. اچھا، جو ٹیرین کیس ہے نا، اس میں انہوں نے تکنیکی طور پہ بھاگنے کی کوشش کی کہ جناب میں تو اسمبلی کا رکن ہی نہیں ہوں، تو میرے پاس وہ عہدہ ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ مجھے نااہل کر دیا جائے. جب ان کا یہ جواب آیا نا، تو جو کل کا ویلاگ تھا اس میں نے اس حوالے سے کوئی ذکر کیا تھا، وہ آپ ذرا سنیے. ٹھیک ہے، اب ممبر نہیں ہے، لیکن اس وقت جب ممبر بننے جا رہے ہوں گے اس وقت اہلیت کا سوال آئے گا نا. یا تو یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے کہ جناب فوری طور پہ میری نہلی نہ ہو جائے، تو اگر جائیں گے تو ٹیرین والا ایشو وہاں ضرور آئے گا. میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ جو ٹیرین کیس ہے نا، یہ خان صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. فارن فنڈنگ کیس بھی پیچھے لگا ہوا ہے، توشہ خانہ کیس بھی خان صاحب کے پیچھے ہے. میں نے کہا تھا چلو اس میں ایک تکنیکی نقطہ انہوں نے لے لی ہے، بلکہ کچھ اور بھی نکات ہے جن میں بات کر چکا ہوں پچھلے ویلاگ میں. تو بہرحال یہ جب ضمنی الیکشنوں میں جائیں گے، جو 33 الیکشنوں کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، ایک اور ضمنی الیکشن بھی لڑنے والے ہیں، تو پھر ٹیرین کیس پھر ان کے گلے کا پھندا بنے گا اور پھر ان کی نااہلی ہو سکتی ہے. اب خان صاحب کو پتہ نہیں کسی نے سمجھا دیا ہے یہ کیا معاملہ ہوا ہے، اور خان صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو 33 الیکشن ہے نا، انہوں نے اس سے بھاگ جانا ہے. اور جو ترخانوں کی بات کر رہا ہوں نا، ان کی پلاننگ یہ ہے. ایک ویلاگ میں نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جناب کہ 2/3 کے لیے جو ارکان کی تعداد ہے، یعنی آئین میں ترمیم کرنے کے لیے وہ 228 ارکان چاہیے. اس وقت 228 تعداد نہیں ہے، کوئی 10-15 یا 12-13 لوگ کم ہیں. تو جو ترخانوں کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو سیٹیں ہیں جن پہ الیکشن ہو رہے ہیں، ان میں کوئی 10-15-12 سیٹیں جو ہیں وہ یہ PDM لے جائے. اب خان صاحب اس ڈر سے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ اگر میں اسمبلی میں چلا گیا یا میں نے الیکشن لڑا تو پھر یہ سارے معاملات جو ہیں، توشہ خانہ، فارن فنڈنگ اور ٹیرین، یہ مجھے اور خان صاحب کو کسی نے سمجھا دیا ہوا کہ خان صاحب تسی نااہل ہونا ہے گا. تو نہلی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے خان صاحب کے لیے. اور جو خان صاحب نے اعتراض کیا تھا وہ ان کے چیف جسٹس پہ کہ جناب آپ پہلے 2018 میں ایک کیس کی سماعت سے انکار کر چکے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا بھائی میں نے انکار نہیں کیا تھا، ذاتی وجوہ کی بنا پہ نہیں تھا، وہ کوئی اور معاملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کیس میں نے نہیں سنا تھا. تو اس وقت تو سارے تھے نا، سارے یہ فیسیلیٹیٹر اور ان کے سرپرست وغیرہ جو بھی معاملات چل رہے تھے. تو انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، ہم اس کو لارجر بینچ بنا دیتے ہیں، فل بینچ یا ڈویژن بینچ بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ اعتراض بھی ان کا جو ہے یہ مسترد کر دیں. اور جو بات کر رہے ہیں نا یہ 2018 والی، کہ 2018 میں وہ بھی بڑا وہ میں کہہ رہا ہوں سرپرست ان کے تھے. تو وہ عبدالوہاب بلوچ صاحب تھے جنہوں نے وہ پٹیشن دائر کی تھی 2018 کے الیکشن کے حوالے سے. وہ پتہ ہے عبدالوہاب بلوچ صاحب کون تھے؟ عبدالوہاب بلوچ صاحب جو ہیں وہ ایڈوکیٹ تھے، اور وہ جو افتخار محمد چودھری نے ایک جماعت بنائی تھی جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی، اب بھی ہے، اس کے جنرل سیکرٹری تھے. جنرل سیکرٹری یعنی کہ افتخار چودھری کے بعد سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس تھا. تو لیکن وہ 4 دسمبر 2018 کو انہوں نے عمران خان کے خلاف تمام کیس واپس لے لیے اور PTI میں شامل ہو گئے. نہ صرف خود شامل ہو گئے PTI میں، بلکہ اپنے ساتھیوں سمیت PTI میں شامل ہو گئے. اور بھی کئی جو عہدیداران تھے نا جسٹس پارٹی کے، جسٹس اینڈ ڈیموکریٹ، وہ بھی سارے چلے گئے. بہرحال
وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بھاگتے پھر رہے ہیں, کسی نے سمجھا دیا کہ جناب تسی نااہل ہونا ہے گا, تو وہ راجن پور کی جو تحصیل جامپور کا حلقہ ہے NA 193, وہاں یہ امیدوار تھے PTI کے عمران خان صاحب خود, اور انہوں نے آج اپنے کاغذات نامزدگی لے لی ہیں واپس, اور وہاں کینڈیڈیٹ ہوں گے محسن لغاری صاحب. وجہ اس کی یہی سمجھ آتی ہے, ٹہریان وہ جو اسلام آباد وہ جو ملے ہیں نا, وکلا کی ٹیم جو ملی ہے خان صاحب سے, یا جو بھی ان کی لیگل ٹیم ہے, وہ یہ کہتے ہیں خان صاحب اس کا جو ان کے پاس کچھ جواب نہیں ہے, خان صاحب بڑی بری طرح اس کیس میں پھنسے ہوئے ہیں, اسی لیے خیال ہے, کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے جو NA 193 سے اپنا جو ہے وہ واپس لے لیے کاغذات نامزدگی. اب وہاں وہ جو نون لیگ کا بندہ ہے نا, پیپلز پارٹی کا بھی ایک امیدوار ہے, لیکن نون لیگ کا کوئی نوجوان ہے, کچھ سنا 25-26 سال کا کوئی نوجوان ہے, عمار لغاری. اچھا یہ نا جو PTI کے MNA تھے سردار جعفر لغاری, ان کی وفات سے یہ جو نشست تھی یہ خالی ہوئی تھی. 26 فروری کو اس پہ پولنگ ہے, اور یہاں پیپلز پارٹی نے بھی ایک امیدوار دیا ہوا ہے, لیکن نون لیگ کے جو امیدوار ہیں وہ کوئی سنا ہے کہ 25-26 سال کا کوئی نوجوان ہے عمار لغاری, وہ ان کا مقابلہ کر رہا تھا. تو اب ظاہر ہے وہ محسن لغاری کے ساتھ مقابلہ ہوگا, اور یہ وہ تو نون لیگ والے جو اویس لغاری صاحب وہ تھوڑا بڑھ کے مارتے رہے وہاں کہ عمران آ یار, حالے بھی ٹائم ہے گا, کاغذات واپس نہ لائے تو لڑ سکنا الیکشن. تو بہرحال وہاں سے یہ بھاگنے کی جو وجہ بیان کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو خدشہ یہ ہے کہ اگر میں قومی اسمبلی میں چلا گیا تو ظاہرہ پھر ایک عہدہ آ جائے گا, اسی عہدے کے لیے انہیل کروانا چاہ رہے ہیں. لیکن میں نے کل ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ جناب یہ جو ان کی پارٹی کی جو صدارت ہے ان کے پاس, جو سربراہی ہے, اس کی بنیاد پہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے کہ جناب ایک نہل بندہ جو پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا تو وہ پارٹی ہیڈ کیسے بن سکتا ہے. نواز شریف کیس جو سپریم کورٹ میں نے دیا ہوا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور مزے کی خبر ہے کہ PTI کے جو 43 ارکان ہیں نا, وہ ان کی قیادت میں ریاض فتح صاحب کی قیادت میں لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے. جناب ہمارے استعفے جو منظور نہ کریں, اس میں ایک دلچسپ چیز جو انہوں نے لکھی ہے کہ جناب جو مجموعی طور پہ استعفے دیے جاتے ہیں اکٹھے, تو ان کی تو قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی, ہم نے تو ڈرانے کے لیے استعفے دیے تھے تاکہ الیکشن میں معاملہ چل جائے. وہ آبجیکشن کوئی کیس کے طور پہ شاہد کریم صاحب کی عدالت میں وہ لگا ہوا ہے, تو اب پتہ نہیں وہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے. اور شیخ رشید صاحب نے جو محسن نقوی کی تقرری کو چیلنج کیا ہوا ہے یا نامزدگی کو, تو وہ اس کی بھی جو سماعت ہے وہ مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب ہی کریں گے, وہ بھی لگ گیا ہے کہ. ہاں آخر میں یار ایک بات اٹارنی جنرل کے حوالے سے, بڑے دنوں سے رولا پڑا ہوتا, اشتر صاف علی کا استعفیٰ جو ہے جو اٹارنی جنرل کے طور پہ انہوں نے دیا تھا وہ منظور ہو گیا. اس کے بعد جناب منصور اوان صاحب جو بیرسٹر منصور اوان, ان کی منظوری بھی ہوگی لیکن نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. وجہ پتہ یہ لگی وجہ اس کی کہ شاید چیف جسٹس پاکستان کو وہ پسند نہیں ہے, یا کیا معاملہ ہے جو ان کے تفضات ہیں, تو انہوں نے پھر انکار کر دیا. پھر بیچ میں معاملہ لٹکا ہوا تھا, اور انہوں نے جو ان کے پہلے اٹارنی جنرل رہے ہوئے ہیں سلمان اسلم بٹ صاحب, ان کو کہا کہ جناب آپ آ جائیں. نہیں یار میں نہیں لگنا. تو پھر اب جو ہے یہ نکلا ہے قرہ شہزاد عطا الہی صاحب کے. یہ شہزاد الہی صاحب جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ چودھری فضل الہی صاحب جو تھے گجرات والے, جو صدر تھے ان کے بھٹو کے دور میں, ذوالفقار بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دور میں, یہ ان کے پوتے ہیں. اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ CLM سے, کارنیلیس لین اینڈ مفتی جو لا فرم ہے اس کے پارٹنر ہیں, اور اس کے پارٹنرز میں حامد خان صاحب بھی شامل ہیں. ویسے تو سلمان اسلم بٹ بھی پارٹنر ہیں اس کے CLM کے, اور وہ حامد خان کے چیمبر کے نام سے عام طور پہ اس کا ذکر ہوتا ہے, مشہور ہے, اور یہ اس کے پارٹنر ہیں. اور جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے جج, وہ بھی ان کا تعلق بھی CLM سے رہا ہوا ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ بڑے وہ چہتے ہیں یہ شہزاد عطا الہی صاحب ان کے, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے. کچھ ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ جناب حکومت کو کہیں یہ عہدہ بھی حکومت کے گلے نہ پڑ جائے. اور لیکن میری جو اپنے لوگ ہیں نون لیگ کے اندر ذرائع, ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. وہ سلمان اسلم بٹ کی بھی انہوں نے مثال دی کہ وہ بھی تو جناب ان کا تعلق بھی تو CLM سے ہے نا. تو یہ وہ کہتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں, یہ ایک لائق آدمی ہے, قانون کو سمجھتا ہے, اور ظاہر ہے وہ جو برج کا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان.
تو وہ کہتے ٹینشن والی کوئی گل نہیں، لیکن مجھے لگتا کہ تھوڑی جی ٹینشن والی گل ہے، کیونکہ جتھے مسٹر جسٹس اعجاز علی احسن صاحب کا نام آ جائے تو فوری طور پہ ذہن دے وچ ہم خیال بینچ کا نام ذہن چ جاتا، تو پھر انہوں نے کیتے فیصلے، پھر بقول سپریم کورٹ کے ایک جج دے جہے وہ بینچ کا حصہ سی کہ جناب یہ 63A کو تو انہوں نے ری رائٹ کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔